जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिया सिद्दीक़तुल कुबरा व अला मारिफतिहा दारत कुरूनिल ऊला। सलवात पढ़े सबसे पहले गुजारिश है रबंद आलम से आजिज़ाना और खाज़ियाना इल्तिमास है, परवरदिगार आप हजरात की तशरीफ़ आवरी को कबूल व मकबूल फरमाएं। जिस खुलूस और जिस प्यार के साथ आगा सैयद बुज़ुर्गवार ने एहतमाम फरमाया है, बीबी दो आलम अजर अज़ीम अता फरमाएं। और आप शिरकत कुनंदगान जो बीबी के इस अज़ीम महफ़िल करीमा में, महफ़िल ताहिरा और मुताहरा में शरीक हुए हैं, आप और मुझका सबका शुमार हमारा क़यामत के दिन मुहिब्बीन ज़हरा में शुमार फरमाएं। और जो लोग बीबी से मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत के हवाले से कुछ एहतमाम करते हैं, कोई सा भी एहतमाम करते हैं, छोटा मोटा जो एहतमाम फरमाते हैं अपनी वसात के मुताबिक, इंशाअल्लाह शफ़ी महशर मुअज़्ज़मा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका अजर अज़ीम अता फरमाएं। और जो मौज़ूआत आगा सैयद ने मुझे दिए हैं, उन्हीं मौज़ूआत के तहत आपके सामने चंद मिनट गुज़ारिशात पेश करनी है। गरचे मौज़ू तुलानी हैं, तफसीली हैं, तफसील तलब बहस चाहिए, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। उन मौज़ूआत में से एक मौज़ू जो आगा ने इरशाद फरमाया है वो है क़ल्ब ज़हरा की तस्कीन हज़रत हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। तो मेरी दुआ है खुदावंद आलम मौला के ज़हूर में ताजील और जो तड़प आगा सैयद के दिल में है, आप सब के दिलों में है, मौला के हवाले से इमाम ज़माना की मोहब्बत, आपकी मवद्दत, आपका खुलूस, आपका प्यार आप हज़रात के दिलों में जो है, मेरी दुआ है परवरदिगार आलम इस इश्क के समंदर को मज़ीद मौजज़न फरमाए और इसमें ऐसी तलातुम खेज़ मौजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़न फरमाए। खुदावंद आलम आप सबको और हम हकीर को इतनी ज़िंदगी अता फरमा कि यूसुफ ज़हरा की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सके। इमाम ज़माना के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील के साथ साथ हम सबको तौफ़ीक अता फरमा कि इंशाअल्लाह इमाम के ज़ुहूर में हम इमाम के मुआवनीन और नासरीन में हमारा शुमार। ढिल्ली ढिल्ली सलवात पढ़ते हो, उच्ची सलवात पढ़ो। मैंने बात बहुत पुरानी शुरू की है आगा जान, रिवायत शरीफा जो आपके सामने मैंने अर्ज़ की है, मारूफ रिवायत है। इंशाअल्लाह इससे पहले आपकी समातों ने इससे आशना होंगे, आपकी चश्माए मुबारक ने इस हदीस शरीफ को देखा होगा और यकीनन आपने सुना होगा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दर हकीकत मुतअद्दिद अदवार में, मुतअद्दिद आसार में, मुतअद्दिद गुज़रगाह में, यानी मुतअद्दिद ज़मानों में अशाक ज़हरा और उशाक अहलुल बैत खानवादा इसमें तो तहारत के फ़र्जंदान की खिदमत में आते रहे, सवाल करते रहे, पूछते रहे और आइम्मा ताहीरीन उनका जवाब अता फरमाते रहे। उन्हीं उशाक में से, उन्हीं आशिकों में से एक शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, यब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जद्दा का तारुफ पेश फरमाएं, बीबी दो आलम का तारुफ करवाएं, वो कौन है, उनके बारे में मुझे आशना फरमाएं।
امام صادق علیہ السلام نے متعدد روایات ایراد اور ارشاد فرمائی۔ ان روایات میں سے ایک روایت کا آدھا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہی روایت ہمارے ان تینوں موضوعات کے مطابق بہترین سنگم ہے۔ ارشاد فرمایا میری جدہ ہی صدیقۃ الکبریٰ، میری دادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صدیق کبریٰ ہیں، سب سے بڑی سچی مستور اگر کوئی کائنات میں ہے تو میری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ جدتی فاطمۃ الزہرا ہی صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت قرون الاولی، اور میری جدہ کی معرفت پر پہلے آنے والی نسلیں، پہلے آنے والی امتیں قائم ہوئی ہیں۔ دارت قرون الاولی، بلکہ علامہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، ارشاد فرمایا مولا نے کہ میری جدہ طاہرہ کی محبت، مودت اور آپ کی ولایت پہلی امتوں پر واجب قرار دی گئی۔ تسی گل نو سٹ دیتا ہے زمین اتے ایویں جویں سٹن دا حق ہوتا ہے۔ کی ہویا نے جڑیوں پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ خیر ہے، سردی تو بڑے تو بو بند کر۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں پر میری جدہ کی معرفت کو خدا نے واجب قرار دیا۔ اللہ معرفتہا دارت قرون الاولی، دارت کا معنی ہوتا ہے قائم ہونا، بننا، وجود میں آنا، یا ان امتوں کا دنیا میں وجود آنا۔ رسالت مآب کا یہ فرزند فرماتا ہے میری جدہ کی معرفت کی وجہ سے خدا نے آدم کو نبی بنایا ہے۔ لیا میں تھوڑا سلیس کر رہا ہوں، تھوڑا مزید آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اور مجھے اچھی بات طرح یہ سمجھ آئے۔ فرمایا اللہ معرفتہا دارت قرون الاولی، دیگر قرون، قرون قرن کی جمع ہے، قرن معنی صدی ہوتی ہے، صدی یعنی پچھلی صدیاں، یعنی پچھلے ادوار، بقیہ اسلاف امت یعنی اسلاف انبیاء کی جو امتیں ہیں ان پر بھی میری جدہ کی معرفت کو خداوند عالم نے بولے یار خیر میری نے واجب قرار دیا ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اور جیسے آغا سید نے 3 موضوع دیے ہیں نا، ان تینوں موضوع پر میں بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں کروں گا ضرور بات، لیکن خلاصتاً ارشاد فرمایا آپ نے پڑھنا ہے کہ بی بی دو عالم کے محب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ بی بی دو عالم کی نگاہ میں امام زمانہ کا مقام کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے مومنین کو کہ اس دور میں محب زہرا جو ہے بی بی نے طاغوت کا مقابلہ کیسے کیا ہے۔ طاغوت تو سمجھتے ہیں آپ انشاءاللہ، ظالمین کا مقابلہ کیسے کیا۔ تو اس روایت شریفہ میں حضرت نے ان تینوں سوالوں کو خلاصہ کر دیا ہے، ان تینوں سوالوں کو، ان تینوں موضوعات کو اس روایت شریفہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ بی بی دو عالم نے فرمایا، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، دیگر امام کے بارے میں فرمایا، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو بی بی نے ادا کی ہے، اور ہماری وہ ذمہ داری بنتی ہے، محب فاطمہ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ ہے، بتاؤ دسی ہے نا، دسی ہے لگتا تو کوئی نہیں تھوڑا پروگرام ہے نا، یہ پروگرام کوئی نہیں جی، یہ نا پروگرام یہ نا بول پو خیر میر نے حیدری وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، سیدہ کائنات کا ارشاد آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی سیرت پر عمل فرمایا۔ سیرت نبی کیا ہے؟ ناراض نہیں ہوں گے مجھ سے، سیرت نبی یہ ہے کہ ولایت علی بتائی جائے، پہنچائی جائے، فضائل علی لوگوں کو بتائے جائیں،
اور پھر علی ولی اللہ کی تبلیغ لوگوں میں کی جائے اس انداز سے کہ فرمایا یا رسول اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو آپ نے گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ سیدہ کونین نے اس ذمہ داری پر عمل کیا ہے۔ رسول خدا کی ذمہ داری تھی ولایت کو پہنچانا، لوگوں کو بتانا، فضائل علی سے لوگوں کو آشنا کرانا۔ بی بی کی ذمہ داری ہے ولایت کو بچانا، جی ولایت کو بچانا، امیر المومنین کے فضائل کی حفاظت کرنا اور علی کی ولایت کو لوگوں کے سامنے تبلیغ کر کے بتانا۔ اگر علی کی ولایت کے لیے زہرا کو دربار جانا پڑے گا تو جائیں گی، لیکن علی کی ولایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ یہ ایک ذمہ داری ہے بی بی، اور انہوں نے خوب اچھی طرح نبھائی ہے۔ کس طرح نبھائی؟ ایسا تعارف کروایا لوگوں میں امیر المومنین کا، یہ کسی نے بھی نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا جو بندہ بھی ان کل السکی وکل حق الشکی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، میں سب سے بدبخت ترین شقی ترین انسان وہ ہے جو علی کی زندگی میں بھی علی سے دشمنی کرتا ہے اور امیر المومنین کی زندگی کے بعد بھی ان سے دشمنی کرتا ہے۔ در مقابل فرمایا وَإِنَّ السَّعِيدِ قُلَّ السَّعِيدِ حَقَّ السَّعِيدِ مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، فرمایا حقیقی خوشبخت اور حقیقی سعید ہی وہ ہے جو زندگی میں بھی علی سے محبت کرتا ہے، علی کے جانے کے بعد بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ میں صرف روایتیں سنوں گا، ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں آقا جان، اگر تفصیل میں جاؤں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور میں آپ کو زیادہ نہیں بٹھانا چاہتا۔ بھرے دربار میں جنا تکو میں تسی ایسا مرد نہیں دکھا سکتے جہاں پر بڑے بڑے رؤساء دم دبا کر بھاگ گئے اور بلوں میں گھس گئے، وہاں پر رسول کی بیٹی نے سینہ تان کر بھرے دربار میں علی کے فضائل بتائے۔ جی یہ باتیں بتانی چاہیے آقا جان، لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا هو الامام الربانی والہیکل النورانی، تمہیں کیا پتا علی کون ہے؟ تعارف تھوڑا سا پیش کرو نا بی بی کی بارگاہ عالیہ میں، جیسے جناب سیدہ نے تعارف فرمایا ہے۔ دربار بھرا ہوا ہے، سارے موجود ہیں اور عام بندے نہیں ہیں، پکے ٹھکے دشمن علی موجود ہیں۔ جی اتنے بڑے دشمن کہ جنہوں نے حق کے امیر المومنین کو غصب کیا ہے اور ایسا غصب کیا ہے کہ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ وہاں پر سیدہ کونین نے دعویٰ کیا، فرمایا ہوا الامام الربانی، تم میں کوئی ہے جو اللہ کی طرف سے امام بن کر کے آیا ہو؟ تم میں کوئی ہے ہوا الامام الربانی، میرا بال مطہر، میرے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب امام ربانی ہیں۔ والہیکل النورانی، ان کی شکل و شمائل، ان کے ہیکل، ان کی تصویر، ان کا جسم سارا مٹی کا نہیں بلکہ نور کا بنا ہوا ہے۔ والہیکل النورانی وقطب الاقطاب وسلالۃ الاطیاب الناطق بالصواب هو دائرۃ نقطۃ الامامہ۔ میری معظمہ در دربار میں جب لوگ ڈر گئے تھے، خوف کھا گئے تھے، دروازے علی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اسی دربار میں علی کی ولایت بتا کر بتاتی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں وہ قطب الاقطاب، کائنات کا مرکز میرا علی ابن ابی طالب ہے۔
कई बंदे सुते पे न जगान कान चंगी जी सलवात पढ़ दे। हो ज्यादा वक्त ना लिया जाए, ये पहली बार अर्ज कर रहा हूं, जिम्मेदारी भी अर्ज करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। फरमाया देखो कुतुब क्या होता है, कुतुबुल अख्ताब, तमाम कुतुबों का मरकज मेरा अली इब्न अबी तालिब। ये मैं मिसाल अक्सर देता हूं, आपके लिए अर्ज कर रहा हूं और इस मिसाल से खूब अच्छी तरह समझ आता है। कुतुब किसे कहते हैं? कुतुब वो मरकजी हस्ता और मरकजी नुक्ता होता है जिसके गिर्द सारी कायनात घूम रही होती है, जिसके वजूद की वजह से कायनात वजूद में आए, उसे कुतुब कहते हैं। इसकी सादा मिसाल मैं दूं, रजोए में देते ही उठे तो लोग बड़ी कबूल की थे, थोड़ा मैंने नहीं पता जी है। पुराने ज़माने के कुछ अफराद मुझे बैठे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। पुराने ज़माने में चक्कियाँ होती थी, ऐसे चक्की चलती थी ना जी, जिन्होंने देखी हुई है। वो चक्की मिट्टी की और पत्थर की बनी होती है। उस चक्की के दरमियान एक छोटा सा लोहे की किल्ली लगी होती है, जो उन पुड़ों के दरमियान, उन बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान लगी होती है। इस किल्ली को कुतुब कहते हैं। फरमाया वो चक्की बेकार है जिसमें वो कुतुब मौजूद ना हो। मुअज़्ज़मा फरमाती है ये कायनात बेकार है अगर इस कायनात में अली इब्न अबी तालिब ना हो, कुतुबुल अख्ताब। वरना वो सारा सिस्टम खराब है, वो सिस्टम चल ही नहीं सकता। आप सोने की चक्की बना ले, सही हीरे नहीं बना लो, लेकिन अगर उसमें आप कुतुब नहीं लगाएंगे, आपका आटा नहीं पीसेगी और काम नहीं करेगी, यानी अपना निजाम को चला नहीं सकती है कुतुब के बगैर। बीबी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कुतुब है अली, फरमाया कुतुबुल अख्ताब, तमाम कायनात के जो कुतुब हैं उन सब के सरदार का नाम अली इब्न अबी तालिब जी है। और यहां पर मेरे मौला ने जो इरशाद फरमाया वो भी जुमला अर्ज कर दूं आपकी खिदमत आलिया में। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आप नहजुल बलागा उठाइए, इंशाअल्लाह पढ़ते होंगे, ज़ियारत इंशाअल्लाह आप नहजुल बलागा की ज़रूर करते होंगे। उस नहजुल बलागा का तीसरा खुतबा है जिसको खुतबे आफरीन शिक्षकिया कहते हैं, खुतबे शिक्षकिया। इस खुतबे की पहली 3 या 4 सत्रें आप पढ़ें, उसमें इरशाद फरमाया, मैं नाम नहीं ले सकता चूंकि वीडियो भी बन रही है और बड़े मसाइल पाकिस्तान के ख़राब है, तो आप माशाल्लाह मुझे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं बता सकता, लिहाजा आप खुद ही पहचाने। इरशाद फरमाया, इन्ना फुला इब्न फुला कद तकम्मसहा व इन्नहु यालमु अन्ना मिन्नी महल्लदुन का कुतुब मिनर रखा यनहदरु अन्निस सैल वला यरका इलैया तैर। मेरे मौला फरमाते फला इब्ने फलान ने नाम लिया है, हजरत ने उस जगह पे नाम लिया है, फला इब्ने फलान ने खिलाफत के कमीज को खींच तान कर पहनने की कोशिश की है। आया मेरे अल्लाह, तकम्मुस किसे कहते हैं? तुझे चुप की थे मैं दसना पैसी ना जरा। तकम्मुस कहते हैं जो लिबास आपके बदन नाज़नीन पर फिट ना आए और आप फिट करने की कोशिश करें। मसलन आप अपने छोटे बेटे का कपड़े पहनने की कोशिश करें तो ये आपको नहीं आएंगे। आप खींच तान कर अपने ऊपर वो कमीज, वो शलवार या उसके लिबास पहनने की कोशिश करेंगे। देखने वाले कहेंगे जने यहां झल्ला थी गई है, तू क्या तू पागल हो गया है? ये तेरे कपड़े नहीं है बल्कि तुझसे छोटे किसी फर्द के हैं। मेरे मौला ने फरमाया इन्नहु यालम, उसने खिलाफत की कमीज को पहनने की कोशिश की है जबकि पहन नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है मैं अली कुतुब अख्ताब हूं, मैं तमाम मरकजों का मरकज हूं। यनहदिरु अन्निस सैल वला यरका इलैया तैर, मुझसे इल्म के चश्मे फूटते हैं और अली की अजमत तक बुलंद परवाज परिंदा पहुंच भी नहीं सकता। हैदरी
قد تکمسہا وانہ یعلم، در حالی کہ وہ جانتا ہے، محلی منہا، میرا مقام اس خلافت کے ساتھ ایسے ہے کا قطب من الرخاء، جیسے چکی میں قطب کا مقام ہوتا ہے۔ خلافت جیسے چکی اس قطب کے بغیر نہیں چل سکتی، خلافت علی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ یہی جملے بی بی نے اس دربار میں فرمائے، ہوا قطب الاقطاب، علی قطب اقطاب ہے، علی مرکز کائنات ہے، علی کے بغیر کائنات کا نظام سسٹم چل نہیں سکتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری سیدہ کی کیا ہے؟ بعد از رسول ولایت کو بچانا اور حفاظت کرنا۔ ایک محب فاطمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مرکز ولایت سے دور، جتنے بندہ فن خان بن جائے نا، 30 مار خان بن جائے، اگر ولایت کے قریب نہیں ہے تو پھر ہباءً منصورہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ولایت وہ جیسے معظمہ نے فرمایا، وہ پوری روایت میں نہیں پڑھتا، آپ کو زیادہ تھکاتا ہی نہیں ہوتا رہا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ جیسے سیدہ کونین ولایت سے ولی کہا جاتا ہے، بی بی کا لقب ہے ولیت اللہ، اللہ کی ولی، ولی والیہ یالیوں سے ہے، علامہ جانتے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ والیہ یالیوں کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا، جب ایک چیز دوسرے سے جدا نہ ہو سکے وہاں لفظ ولایت ہوتا ہے، وہاں ولایہ ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں ولی کا محب ہوں، میرے مولا علی ہیں، میرے مولا امام زمانہ ہیں، تو پھر ایک لمحہ بھی ولایت سے دور نہیں رہ سکتے۔ اگر رہیں گے تو مرکز سے دور ہو گئے، اور جب انسان مرکز سے دور ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور ولایت کا سسٹم کیا ہے جی؟ سسٹم ولایت یہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بعد از انبیاء خداوند عالم نے سسٹم ولایت دیا ہے، نظام ولایت دیا ہے، اور اس نظام ولایت کی چلتی چلتی بات حضرت حجت تک پہنچتی ہے۔ میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو قبلہ نے فرمایا ہے۔ ولی اس وقت کا کون ہے؟ اس وقت کا قطب کون ہے؟ اس وقت کس کے گرد یہ مرکز گھوم رہا ہے؟ یا یوں میں کہوں دعائے ندبہ نے کیا فرمایا؟ بے یمن ہی روز کلورا و بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، وہ عسکری کا چاند ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات بھی ہے، یہ نظام کائنات بھی ہے۔ دو چار منٹ اور مجھے عطا فرمائیں گے آپ کہ میں موضوعات کو واضح کروں؟ میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں شاہ جی، وقت ہی نہیں ہے کہ ان پر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ لہذا پہلی ذمہ داری محب فاطمہ کی کیا ہے کہ وہ ولایت سے جڑا رہے، جیسے بی بی ولایت سے جڑی رہی، متفق رہی ہیں، اتنی جڑی رہی کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، اس پورے جملے ہیں مولا کے، فرمایا اس پوری کائنات میں اگر کوئی مجھے ناصر مدد اور مددگار نظر آتا ہے تو رسول کی بیٹی نظر آتی ہے۔ یہی ہے نا جملہ؟ نہیں فرمایا آپ نے؟ سنا نہیں؟ ایام فاطمیہ میں یقیناً سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا آپ نے۔ جب بی بی کی شہادت ہوئی، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، جب شہادت ہوئی تو فرمایا اے بنت رسول مجھے بتا تیرے بعد میرا مونس کون ہے، میرا مددگار کون ہے۔ ایک محب فاطمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ نہا خانے میں ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، حضرت حجت کی نگاہوں کا مرکز۔ اللہ معاف کرے، یہ میں دست بستار کر رہا ہوں، میں کہہ ہی نہیں سکتا، میری زبان میں یہ طاقت اللہ نہ دے کہ میں کہوں، کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ اس امام شفیق نے فرمایا الامام ہوا اب الرفیق و اب الشفیق و اخ الرفیق، فرمایا امام شفیق باپ ہوتا ہے،
امام رفیق بھائی ہوتا ہے، تمہارا باپ اتنا تم سے شفقت نہیں کرتا جتنا میں عسکری کا چاند تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مرکز نگاہ تجھ سے ہٹ کر کہیں اور چلی جائے، پناہ بر خدا۔ جیسے کہ علی ابن ابی طالب جہاں پر تھے، جہاں بھی تھے، دربار میں تھے یا کھیت میں کھلیان میں تھے، گھر میں تھے گلی کوچے میں تھے، جہاں بھی تھے، فرمایا اس کائنات میں میری ناصرہ اور میری مددگار بنت رسول ہے۔ کائنات کے پردوں میں وہ پردے غیبت میں کہے فلاں مومن میرا مددگار ہے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک محب فاطمہ کی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آلہ۔ اور ایک عزیز سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، دل خوش ہو گیا، لطف آ گیا، مزہ آ گیا۔ خداوند عالم ہر مومن کو وہ لذت عطا فرمائے، وہ عبادت کی لذت عطا فرمائے جو کچھ لوگ اس لذت سے آشنا ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو آپ کائنات دے دیں نا، صحیح کائنات کی قیمت ایک طرف رکھ دیں اور کہیں اے بندے خدا صبح کا سجدہ چھوڑ دے، تو وہ کہے گا کائنات کو ٹھکرا سکتا ہوں، سجدہ خدا کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ ایک محب فاطمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے بی بی کو مصلی سے محبت ہے، اس سے مصلی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر باقی سارا گول گپیں دی ریڑھی بھی یاد ہے، کنواں دی ریڑھی بھی یاد ہے صحیح، وہ فلانا درخت بھی یاد ہے اور وہ فلاں ساری چیزیں اوٹ پٹانگ یاد ہیں، لیکن سجدہ یاد نہیں ہے، تو پھر وہ محب فاطمہ نہیں ہے۔ راستے نہ ٹھیک ہے میرے نال تجھے۔ لہذا بنت رسول غمگین، غمناک چہرہ، پریشان، کائنات کے نبی نے آنکھیں کھولی، اے زہرا میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہے؟ فرمایا بابا جان آپ کے آخری لحظات حیات طیبہ ہیں، یہ لفظ ہیں واللہ بخدا، میں نے روایت میں کشف الغمہ علامہ اربلی کی کتاب ہے اس میں نے پڑھے ہیں۔ ارشاد فرمایا بابا جان میں پریشان ہوں تو آپ کے مشن کے لیے پریشان ہوں، اپنی عطرت کے لیے پریشان ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو حقوق اسلام، حقوق دین اور حقوق عطرت ضائع ہو جائیں، نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ جملہ اور اس میں اپنے موضوع کی طرف مزید آگے بڑھ رہا ہوں جو دوسرا موضوع دیا آپ نے۔ ارشاد فرمایا میں پریشان اس لیے ہوں، غمگین اس لیے ہوں، یہ انتھک محنتیں، یہ پتھر کھانا، یہ خون بہانا راہ خدا میں، یہ جنگ و جدال کرنا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ رسول کائنات نے بیٹی کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے فرمایا اے زہرا خوش ہو جا، تیری نسل سے مہدی نے آنا ہے۔ یہ مہدی وہ میٹھا شیریں نام ہے، اتنا شیریں اس میں مقدس ہے، مرجھائے ہوئے چہرے پر غمگین چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا بابا جان وہ مہدی جو آدم کی خلوت میں مدد کرتا ہے۔ میں کی کرا تو انہوں سمجھنا آوے تو میرا تے قصور نہیں ہے نا۔ اے بے بابا جان کیا وہ مہدی جو یوسف کو زندان سے نجات عطا کرتا ہے، کیا وہ مہدی جو یعقوب کی جب بینائی چلی گئی تھی، یعقوب کی آنکھوں کے اندر نور جو موجود تھا اسے مہدی کہتے ہیں، وہ مہدی؟ اے بابا جان کیا وہ مہدی جو تیری اس ڈگمگاتی کشتی کو نجات تک پہنچائے گا؟ فرمایا ہاں بیٹا وہ مہدی تیرا بیٹا ہے۔ بی بی دو عالم نے فرمایا بابا جان پھر حسرت کس بات کی، پھر غم کس چیز کا، پھر حزن و ملال کس بات کا؟ میں بھی کامیاب، میری عطرت بھی کامیاب، کائنات بھی کامیاب، اس لیے کہ تیری اس کشتی کو نجات پر چلانے والا اور نجات کے ساحل تک پہنچانے والا میرا بیٹا مہدی ہے، خوش ہو جا، خداوند عالم نے تجھے امت مہدی میں سے قرار دیا۔ محب فاطمہ کے جیسے بی بی دو عالم۔ اب میں آگے کمپیریزن کروں تو شاید زیادہ وقت ہو جائے، اگر آپ اجازت دیتے ایک دو جملے عرض کروں۔
ذرا خندہ چہرے کے ساتھ صلوات پڑھے نا ور محمد. یہ جملے بیان نہیں ہوتے. متاسفانہ وقت بہت زیادہ تیزی سے آ جا رہا ہے اور میں نے آپ کی سوچ سے پہلے اتر جانا ہے. صحیح تھوڑا جب میرا ساتھ دیو تو بس 2-3 منٹاں دی گل ہے. تو یہاں چپ کر کے بیٹھے تو میں ساری رات ہی پڑھتا رہا نے. علیہ السلام. یہ میرے پاس کتاب اس میرے موبائل میں موجود ہے, آپ جا کر کے پڑھیے. اس کتاب میں ہے کتنے القاب ہیں, جن القاب میں سیدہ بھی مشترک ہیں, امام زمانہ بھی مشترک ہے. فرمایا رسول کائنات نے اپنی بیٹی کو فرمایا ہی سیدۃ النساء العالمین, میری بیٹی عورتوں کی سردار ہے. دوسرے لفظوں میں فرمایا میرے بیٹے عسکری کا بیٹا کائنات کا سردار ہے. یعنی اگر جناب سیدہ سردار ہیں تو رسالت مآب کا بیٹا مہدی بھی سردار ہے. فرمایا بی بی کا ایک لقب طیبہ ہے, میرے امام کا ایک لقب طیب ہے. بی بی کا ایک لقب تقیہ ہے, امام زمانہ کا ایک لقب تقی ہے. امام بی بی کا ایک لقب زکیہ ہے, امام زمانہ کا ایک لقب زکی ہے. بی بی کا ایک لقب راضیہ ہے, امام زمانہ کہتے اسے ہیں کہ اس کی منشا پر راضی ہو کر اتنا غائب ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ارشاد فرمایا جیسے بی بی کا ایک لقب ہے نقیہ, ان پر وقت نہیں ہے میں بحث کر لوں ورنہ ایک ایک لقب کئی مجلسیں چاہتا ہے. فرمایا جیسے بی بی کا لقب ہے نقیہ, امام زمانہ علیہ السلام کا لقب ہے نقی. اور ختم کر دی بات, فرمایا جس طریقے سے, جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حسین سے وافر محبت کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کے زائرین پر خصوصاً نگاہ رکھتی ہیں, ایسے ہی امام زمانہ امام حسین سے وافر محبت کرتے ہیں. امام زمانہ امام حسین کے زائرین پر خصوصی نگاہ کرم فرماتے ہیں. اور اس جملے سے میں اپنے تیسرے موضوع کی طرف کہ تھوڑی جان چھٹی میں جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں ور محمد والے اللہم صلی اللہ. یہ اسی کتاب میں جملہ ملا ہے. فرمایا جیسے وجہ دیکھیں یار ادو ادو نہ تکیا کرو سجڑوں, مسیطے جسے لے ہوندے ہو مسجد میں جب آتے ہیں پھر ادھر ادھر دیکھنے سے تو نماز نہیں چس رہتی ہے یا نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے. اہل بیت کا ذکر بھی اسی اہمیت کا حامل ہے, یقین فرمائیں. ختم کروں گا. فرمایا جیسے جناب سیدہ کو انحرافات سے, بدعات فی الدین سے سخت نفرت تھی. بدعتوں سے نفرت تھی یا نہیں تھی بی بی کو؟ اسی طریقے سے امام زمانہ کو بدعات سے بھی نفرت ہے, بدعتوں سے بھی نفرت ہے, دین میں انحرافات سے بھی نفرت ہے. اور سیدہ کائنات کا جبین مقدس چوم کر رسالت مآب نے فرمایا اے زہرا خوش ہو جا, اس لیے کہ تیرا بیٹا مہدی وہ ہے, تیری نسل طیبہ سلالہ طیبہ سے آنے والا مہدی وہ ہے جو کائنات میں موجود بدعتوں کو بھی ختم کرے گا, انحرافات کو بھی ختم کرے گا. لہذا ایک محب زہرا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام زمانہ سے بھی جڑا رہے, متصل رہے. یہاں پہ کئی حضرات کی معرفت والے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں مجھے, جو حضرت حجت کا وافر عشق اپنے دل میں رکھتے ہیں. اس امام سے کیوں نہ محبت کی جائے کہ جس کے بارے میں 2 معصومین سے روایت ہے. ارشاد فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, اگر میں صادق آل محمد امام زمانہ کے زمانے میں آ جاؤں میں خود اس کی خدمت کروں. کتنا خوش مقدر ہیں آپ اور ہم وہ مومنین جو رعیت صاحب الزمان علیہ السلام ہیں. والذی اظہر دینہ علی دین کل ولو کرہ المشرکون, اس آیت شریفہ کے مصداق میرے مولا صاحب العصر والزمان ہے. محب فاطمہ وہ نہیں ہے
جو مال دنیا سے تو محبت کرے، دیگر زیبائش دنیا سے پیار کرے، لیکن دن میں ایک مرتبہ بھی امام زمانہ کو یاد نہ کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں سائیں کچھ لوگ اس مقام پہ آ چکے ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی کرتا ہوں خدا انہیں اور یہ مقام معنوی عطا فرمائے۔ ایک لمحہ بھی اگر انسان اپنے امام سے دور ہو جائے تباہ اور برباد ہے۔ دعا کریں خدایا وہ وقت میری زندگی میں نہ آئے جس میں میں اپنے وقت کے امام سے دور ہو جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں سیدہ کونین نے جان تک دے دی، اتنے زیادہ مصائب جھیلے، لیکن اپنے وقت کے امام علی ابن ابی طالب سے ایک لمحے کے لیے دور۔ ایک محب زہرا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی زندگی سب کچھ امام وقت کے نام پہ وقف کرتے، اور اس میں، اس کے وجود میں، اس کی زندگی میں، اس کے ہر چیز میں، لباس میں، ہر شے میں، کھانے پینے میں، طور و اطوار میں، عادات میں، حسنات میں، حتیٰ کہ گھر کی بناوٹ میں حضرت حجت کا نقش ہونا چاہیے۔ یار مجھے بتائیں کیا انسان اپنے وجود سے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ ناممکن۔ اس کائنات کی وجود اور روح کا نام امام زمانہ ہے۔ دن رات یاد کیا کریں، اور ہمارے تو اساتید نے ہمیں یہ درس دیا ہے، دن کا آغاز بھی وقت کے امام کو یاد کر کے کر، اور دن کا اختتام بھی وقت کے امام کو یاد کر کے کر۔ بی بی یہ دو عالم نے اپنے امام وقت کے امام زمانہ کی ساتھ دے کر، حتیٰ جان دے کر بتایا ہے، محب زہرا وہ ہے حقیقی جو اپنے امام وقت پر جان تک کو نچھاور کر دے۔ یہ بی بی نے کیا ہے، کہ ہم نے بھی یہی بی بی سے لینا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو۔ ایک عالم دین ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس سب چیز کے لیے وقت ہے سوائے امام زمانہ کے وقت۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں اور ہماری زندگی کی حد سے حضرت حجت روح الفدا موجود نہ ہو۔ اپنے گھر میں حضرت حجت کے لیے کوئی جگہ مشخص کریں، اپنے اوقات میں کوئی وقت مشخص اور معین کریں کہ یہ وقت میں نے فقط اور فقط امام کو یاد کرنا ہے، امام کے لیے صرف کرنا ہے۔ یہ ایک محب فاطمہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اگر وہ وقت کے امام کے ساتھ مربوط ہے تو پھر محب زہرا ہے، اگر ہر چیز سے مربوط اور منسلک ہے لیکن وقت کے امام سے مربوط اور منسلک نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، محب فاطمہ نہیں۔ اس لیے کہ بی بی نے عملی سیرت میں یہ بتایا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سارے ایسے حضرات موجود ہیں کہ جو مولا سے توسل کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں دعائے ندبہ کا اہتمام کریں، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے دعائے عہد ضرور پڑھیں، وہ نہیں پڑھ سکتے اللہ کی قسم سے میں کہہ رہا ہوں وہ در و دیوار قیامت کے دن ندا دیں گے، وہ آواز دیں گے، وہ بشارت دیں گے، وہ گواہی دیں گے، زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، خدایا میں گواہی دیتا ہوں اس نے امام زمانہ کو یاد کیا تھا۔ اپنے گھر میں زیارت آل یاسین کا اہتمام کریں، امام زمانہ کی مخصوص زیارت آل یاسین اور دیگر زیارات چھوٹی موٹی زیارات ہیں، ذکر کریں برکت آتی ہے۔ سب سے بڑی بات انسان کے دل سے نفرت اور نفاق اور منافقت ختم ہوتی ہے۔ اور تیسرا موضوع ختم آپ کی رحمت، جو اگر سید نے ارشاد فرمایا تھا، طاغوت ظالمین کے مقابلے میں بی بی نے عملاً کھڑا ہو کر بتایا ہے، محب فاطمہ وہ ہوتا ہے، محب زہرا وہ ہے جو کسی دور میں بھی ظالم کا ساتھ نہ دے، مظلوم کا ساتھ دے۔ اگر چاہتی
ساز باز کرنا چاہتی نعوذ باللہ تبارک و تعالی، خاکم بدہنم، حکومت وقت کے ساتھ ڈیل کر لیتی بی بی دو عالم، کہ کچھ دو اور کچھ لو والا سلسلہ ہوتا ہے نا، ہمارے پاکستان میں تو کمال چلتا ہے یہ، کچھ دو اور کچھ لو، یہ ساز باز کر کے حکومت کے ساتھ مل سکتی تھیں، علی کو چھوڑ سکتی تھیں، لیکن بی بی دو عالم نے پہلو بھی زخمی کروا دیا، شہادت بھی پیش کر دی، لیکن ظالم کا ساتھ نہیں دیا، مظلوم کا ساتھ۔ محب زہرا کی یہ ذمہ داری ہے، وہ جس دور میں جہاں ہے، جس حالت میں ہے، ہمیشہ ظالم کے خلاف ہو، مظلوم کے ساتھ۔ دنیا کے جس کونے میں، جملہ آخری تزیمت والی تمام، دنیا کے جس کونے میں جس طریقے سے جس قسم کا ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم جس قسم کا بھی ہے، چاہے وہ کرسچن ہے یا یہودی ہے، مسلمان ہے یا جو ہے، محب زہرا وہ ہے جو ظالم کے ساتھ نہ دے، مظلوم کے ساتھ دے۔ اور آج اگر دیکھیں آپ تو اس خطے ارض پر ظلم کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ کیا امیر المومنین نے نہیں فرمایا تھا اپنے دور حکومت میں علی پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے دور حکومت میں، میری حکومت کے وقت میں کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے خلخال اتار لی جائے۔ ظلم کا تعلق مذہب سے نہیں ہے بھائی، دھرم سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، مظلوم جہاں بھی ہے قابل ترس ہے، قابل ترحم ہے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پارے چنار میں یا دیگر اقصی عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے، این ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیے جو تھوڑی سی بیداری رکھتے ہیں، جن میں تھوڑی سی فکر زندہ ہے، ان کو ٹارگٹ بنا کر فکر کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بی بی دو عالم نے یہ فکر اپنے محب کو دی ہے کہ کبھی بھی بیداری کو ختم نہ ہونے دو، ہمیشہ شعور کو بیدار رکھو، ہمیشہ اپنے شعور کو بیدار رکھو۔ دل جلتا ہے آقا جان، دل منہ کو آتا ہے، اپنے گھر میں اچھی کھا کر، اچھی پہن کر سو جانا آسان ہے، لیکن اس سردی میں بارود کے سائے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آسمان تلے سونا انتہائی مشکل ہے۔ یہ محب فاطمہ کی علامت ہے کہ اس کا دل جلتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ امر و نوائی کے درجات پڑھیے، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں مسجد مدرسہ میں، درجہ اولا کم از کم یہ ہے کہ دل سے نفرت تو کر، دل میں اس کو اچھا تو نہ سمجھ کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ نہ سوچ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ دلوں کا مالک رب العالمین ہے، وہ جس وقت چاہے پھیر سکتا ہے۔ آج اس دور میں وہ آپ زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر فلسطین کے مقام پر لوگ دیگر نعرے لگاتے تھے، آج اسی زمین پر علم عباس لوگوں نے اپنے گھروں پر اور اپنے زمین پر اور اپنے صحن میں نصب کر کے کہا ہے کربلا بھی حق ہے، کربلا والے بھی حق ہے۔ جی آج فلسطین کی مائیں اپنے بیٹوں کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر درس ثقیفہ نہیں دیتی نظر آتی ہے، بلکہ وہ ماں سینے کے ساتھ لگا کر اپنے بچے کو درس کربلا دیتی نظر آتی ہے اور کہتی اب مجھے یقین ہوا ہے علی بھی حق پر تھا، علی کی زوجہ فاطمہ بھی حق پر تھی۔ آج محب فاطمہ کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہے، مظلومین کا ساتھ دے، ظالمین کو ساتھ۔ اور بی بی دو عالم نے طاغوت کے سامنے کھڑے ہو کر، اس وقت کا طاغوت کون تھا آپ جانتے ہیں، سب سے بڑی طاقت ڈکٹیٹر، طاقت اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اسلحہ سارا اپنے پاس ہے، سب کچھ ہے، انفرادی قوت اپنے پاس ہے، اقتصادی قوت اپنے پاس ہے، بیت المال اپنے پاس ہے، سب کچھ اپنے پاس ہے، اسلحہ پاس ہے، لیکن سیدہ دو عالم نہتی
بالکل نہیں ہلتی، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن بی بی دو عالم کی آواز سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں حکومت کے وہ سارے محل اور قصر، اس لیے کہ یہ حق کی آواز ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے کونے کونے سے حق کی آوازیں بلند ہو تو اسرائیل بھی کانپ رہا ہے، امریکہ بھی کانپ رہا ہے، اس لیے کہ بی بی کے محبین نے کائنات کے کونے کونے میں جا کر کے بتایا ہے مظلوم ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے، ظالم ہمیشہ باطل پہ ہوتا ہے۔ لہذا محب سیدہ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کیوں غلط بات ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ ہے، کچھ لوگ یہ بنا لیتے ہیں یہ تو فلاں کی ذمہ داری ہے جی، فلاں بہتے کام کر رہے ہیں جی، فلاں نہ بابا فلاں نہیں کر رہے، ہر ایک نہیں کر رہے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم میں اسماعیل ہنیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کفن باندھ کے آ جائیں فلسطین، اس نے یہ نہیں کہا کہ جوانوں کو بھیجو، اس نے کہا ہے کہ ہم آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے ہیں امت مسلمہ، ایک مطالبہ ہے اپنے اجتماعات میں، جمعہ کے اجتماعات میں، نماز جماعت کے اجتماعات میں جہاں پہ جمع ہو ہماری نصرت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے دعا کر دیں۔ بھئی یہ بھی بندہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس کا وجود ذی جود نہیں ہے، اس کا وجود فالتو ہے، بیکار ہے، اگر وہ مظلوم کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتا۔ بی بی دو عالم نے کیا فرمایا تھا؟ اے علی ابن ابی طالب اپنے آنسو میرے ہاتھ پہ رکھیے تاکہ میں ہاتھ پر رکھ کر دعا کروں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مظلوم کے آنسوؤں میں طاقت ہوتی ہے۔ لہذا میری التماس ہے اگر محب سیدہ ہیں تو جہاں بھی مظلوم ہیں اس مظلوم کے ساتھ کمر بستہ ہو جائیں۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم بحق سیدہ کونین سلام اللہ علیہا مولا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بی بی دو عالم کے محبین دنیا کے جس کونے میں ہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ کہ محمد اہل بیت محمد ہمارے دلوں کو جناب سیدہ کونین آپ کی ذریت طیبہ کی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما۔ جو مومنین دنیا سے رحلت فرما گئے مغفرت فرما۔ جن عزیزان نے قبلہ قلب صاحب اور ان کے معاونین، ان کا احباء دوستاں جنہوں نے اس عظیم جشن مقدس کا اہتمام فرمایا ہے، مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق و بخت میں مزید اضافہ فرما۔ ان کے معاونین جنہوں نے ان کے ساتھ مدد کی ہے کہ محمد و آل محمد ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ کہ محمد اہل بیت محمد مظلومان عالم کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین کی مظلوموں کی مدد فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ ظالم جس روپ میں ہے اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ کہ محمد و آل محمد فلسطین کے نوجوانوں کو، حزب اللہ کے جوانوں کو اور یمن کے حوثی جوانوں کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ کہ محمد اہل بیت محمد ولایت کے سائے کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی سایہ ولایت میں دنیا سے جانے اور قبر سے مبعوث ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، بی بی کے قلب حزین کی تسکین مولا حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں سے شمار فرما، ہماری لغزشوں و خطاؤں گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے اساتذہ ذوی الحقوق ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بی بی دو عالم کی شفاعت سے رحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رحم اللہ من قرأ